बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ और आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आज भी सुबह का आगाज हो चुका है, सुबह यूं होती है, रात यूं हो जाती है, पता नहीं चलता। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। मुझे तो लिटरली ऐसा लगता है कि मंडे हुआ, उसके बाद आज देखें थर्सडे है, मतलब कल फिर जुम्मा हो जाएगा, कल फिर वीक का जो एंड हो जाएगा, फिर दोबारा से मंडे आ जाएगा। मतलब जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों का जो ये जिंदगी का सफर है वो चलते चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा? वैसे अगर हम मई की बात करें, जब ईद गुजरी थी मई के बाद, तो मतलब मई के मतलब स्टार्ट में ईद हो गई थी, तो जब आज इस दफा मई का महीना बहुत लेट गुजरा है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि यार अब जो है वो जल्दी गुजरे, लेकिन मई का महीना नहीं गुजर के दे रहा था। वीक्स तो निकल रहे थे, लेकिन डेट्स ऐसी लग रही थी अभी 26 हुई है, अभी 27 ही हुई है। क्योंकि देखिए जब महीने का एंड होता है और दूसरे महीने का स्टार्ट होता है, तो जब सबकी सैलरीज आने का टाइम होता है, तो सबको बड़ी शिद्दत से इस टाइम का इंतजार होता है कि यार बस जल्दी से महीना खत्म हो, उसके बाद स्टार्ट हो नए महीने का, तो फिर हमें सैलरी मिलेगी। तो ये टाइम पीरियड जो है वो जब महीने का एंड होता है, सबके पास जो है वो सबके हालात हाथ टाइट हो जाते हैं। आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा लोगों को कि यार महीने का एंड चल रहा है ना, तो जरा हाथ तंग है, हम ये चीज नहीं कर सकते, अभी महीने का एंड है। जब महीने का स्टार्ट होता है तो फिर लोग जो हैं वो ऐसे खर्च हुए वो होते हैं, माशाल्लाह ऐसे पैसे उड़ाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कुछ लोग खाना खाने चले जाते हैं फैमिली को लेकर, कुछ लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं। तो ये सैलरी मिलने के सबके अपने अपने डिफरेंट, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर बर्डन इतना होता है फैमिली का कि जो सैलरी होती है इतनी मुनासिब होती है कि बस वो अपने घर का ही खर्च निकाल पाते हैं, उसके अलावा घूम फिर नहीं पाते। लेकिन इट्स ओके, मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, आकर चले जाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जब आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो इन्हीं वजह से होता है कि आप दिल में जो है ना वो पीते रहते हैं। ये सोच, उल्टी सीधी सोचें आपके दिमाग में आ जाती हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। सब कुछ भुला दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। और आज अपने शो की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, मुतवज्जा करती हूँ आपका ध्यान उस तरफ कि जनाब हमारा आज का शो है, जो पहले सेगमेंट में हमारे साथ शाइक मौजूद होंगे, फिटनेस ट्रेनर है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारे शो में अक्सर आते हैं और बहुत अच्छी बातें बहुत डिटेल में समझाते हैं। लेकिन आज मैं उनसे जानना चाहूंगी कि कोई अगर जिम की मतलब एक होता है ना प्रोफेशन की तरफ आना चाहता है, कोई चाहता है कि अपना कैरियर स्टार्ट करे, उसको जो है वो ट्रेनर बनना है, फिटनेस मैनेजर बनना है, मतलब उसको किस तरह से जो है इस फील्ड में वो आ सकता है। तो ये हम जानेंगे शाइक से कि कैरियर अगर कोई चाहता है कि उसको इस फील्ड में जो है स्टार्ट लेना है, तो बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होगी। उसके अलावा ये बातें भी होती रहेंगी, ये भी जरूर पूछेंगे कि आजकल के हिसाब से डाइट कोई ऐसी बता दे, पूरा डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारी जो नाज़रीन है, हमारी बहनें हैं, किसी की शादी होने वाली है, कोई एक हफ्ते का डाइट प्लान बताते, कोई एक महीने का बता दे। जिसके पास जितना टाइम है उतने हिसाब से मैं सबका डाइट प्लान पूछने की कोशिश करूंगी। उसके बीच में आपकी कॉल्स होंगी, आपके सवालात होंगे और देंगे शाइक उनके जवाब। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि जितना जो हो सकता है खजाना वो शाइक की तरफ से अपनी तरफ खींच लूं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी वाला मामला हो जाए। नाज़रीन, जब बात होती है आसानी की, तो आसानी जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से आती है, मुश्किलात भी अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं। आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमारी जिंदगी शुरू हुई थी, जब हम छोटे छोटे थे, हमें नहीं पता था कि हम लोग किस तरफ जाएंगे, किस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये कारवां चलता चला गया। और जब कारवां चलता है, जिंदगी चलती है, तो पता नहीं कहां से कहां हम लोग आके पहुंच जाते हैं। और जब ये इन सब के बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप थक जाते हैं, आप बोलते हैं यार आई नीड अ ब्रेक, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लेकिन फिर आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना ज्यादा मैं अल्लाह के आगे रोता था, परेशान होता था कि अल्लाह पाक मुझे जो है वो आप कामयाबी अता करें। और जब अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी दे दी, तो फिर आप जो है थकते हैं, वो एकदम से थकान जो है ना वो दूर हो जाती है कि नहीं ये गलत है, यही तो दिन आए हैं, अब
کہ آپ نے جو مانگا تھا اللہ پاک سے, آپ نے جو رو کے بولا تھا, اور اللہ پاک یقین کریں ضرور جو ہے وہ آپ کی دعا پوری کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور آپ ایک کنیکشن, ایک بانڈ ایسا بنا لیں اللہ پاک کے ساتھ جو آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی. کچھ یہاں پر پوری ہو جاتی ہیں, کچھ آخرت کے لیے بچا کے رکھ دی جاتی ہیں. تو کبھی ڈپریس نہ ہو, کبھی دل چھوٹا نہ کریں, ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. یہ پہلے سیگمنٹ کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ شائق ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ لوگ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, نمبر اسکرینز پہ چل رہے ہیں, آپ لوگ کال کریں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہم لوگ, آپ کے پریشانی نہ ہو آپ لوگوں کو, اس لیے ہم لوگ ایپیسوڈ اپنے شو کا اپلوڈ کرتے ہیں, وہاں سے جا کے بھی آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ شیف نورین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کچن سیگمنٹ میں, ان سے جانیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں. ویسے تو انہوں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ کیا بنائیں گی, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ آج دوبارہ سے کسی نے اگر ہمارا شو مس کر دیا ہوگا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ بھئی آج کیا بن رہا ہے. ویسے میں بتا دوں, اگر آپس کی بات اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, شیف نورین ابھی یہاں پر نہیں ہے, میں بتا سکتی ہوں, لیکن آپ لوگوں نے کال کر کے نہیں بتانا کہ کہکشاں بتا چکی ہے. شیف نورین آج بنا رہی ہے میکسیکن سیلڈ, جیسا کہ کل انہوں نے بتایا تھا, مینگو کے ساتھ ہوگا, بڑا ڈیلیشیس ہوگا. آپ لوگ آج کی ریسیپی بالکل بھی نہ چھوڑیے گا اور ضرور دیکھیے گا, فالو کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ میں نے اپنے شو کا پورا اسٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا ہے کہ آج یہ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو پورا شو دیکھنا ہے. اگر چائے بنانی ہے, قہوہ بنانا ہے, کافی بنانی ہے, تو آپ بنا کر پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لے کے بیٹھ جائیں اور پورا شو 2 گھنٹے کا انجوائے کریں, کیونکہ ہمارا شو صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اویئرنیس پہ موجود ہم لوگ کر دیں, اور اس کے علاوہ آپ کو آگاہی فراہم ہو, اصلاح ہو جائے آپ لوگوں کی, اور آپ لوگ خوش رہیں, مسکرائیں, کیونکہ ہمارے شو کا نام ہے مسکراتی صبح. جناب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسٹر شائق, جو کہ فٹنس ٹرینر ہے, جم مینیجر ہے, اور بہت بہترین نیوٹریشنسٹ ہیں. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شائق؟ اللہ کا شکر, بہت اچھا. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, میں تو ہمیشہ سے پیاری, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ ہر جمعرات کو آتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پیاری سے پیاری, پیاری سے پیاری ہوتی چلی جا رہی ہوں. میں ذرا خواتین کو اتنا غور سے دیکھتا نہیں. او مائی گاڈ, اچھا, مطلب میں سمجھ چکی ہوں کہ جو ہے شائق نے یہ کیوں بولا ہے. پہلے اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن خیر شائق آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کی شادی عنقریب ہونے والی ہے, اس کے لیے ہماری دلی جو ہے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ بات بتائی, ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو کب سے جو ہے آپ کو مذاق کرتے رہتے تھے, کچھ چھیڑتے رہتے تھے, پھر شائق نے ہمیں کل پچھلے شو میں بتایا تو ہمیں پتہ چل گیا. لیکن شائق, ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ہم جانیں گے آپ سے آج کہ کوئی اگر فٹنس آپ کی جو فیلڈ ہے, کیریئر اس میں اگر بنانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے اس میں جو آنا چاہتا ہے اور آ سکتا ہے, اور کیا کیا پرابلمز ہیں جو کہ فیس کرنی چاہیے. لیکن سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو, اور خاص کر ان لوگوں کو جو اس فیلڈ کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ چاہے وہ فٹنس انڈسٹری ہو یا شوبز انڈسٹری ہو, دونوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں نا, حقیقت ویسی بہت سی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جان پوچھ کر اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے اس انڈسٹری میں آنے کے بعد جو ہم بہت ملینئر بن گئے ہیں. وہ اپنا انسٹاگرام, اپنا واٹس ایپ, اپنا فیس بک اس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے بہت کچھ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. لیکن حقیقت میں جو ہے نا, ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک سمجھیں جھوٹی دنیا کا تصور بنا ہوا ہے, جو ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں, ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے کہ سارے ایسے نہیں ہوتے. یاد رکھیں, ہر انڈسٹری میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے لیول پہ آ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں آ پاتے. اسی طرح سے فٹنس انڈسٹری میں بھی ہے. آپ یقین کریں, میرے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں باقاعدہ کچھ لوگوں کے. کبھی کچھ ٹائم پہلے ایک میسج آیا, ایک ٹرینر تھا, کافی ایکسپیرینس ٹرینر تھا وہ, اور جتنا مجھے یاد ہے کوئی ٹائٹل بھی اس نے جیتا ہوا تھا کمپٹیشن کا. اس کا میرے پاس میسج آتا ہے کہ سر آپ کے پاس کوئی جاب ہو تو پلیز ارینج کر دیں, آپ کچھ بھی کر دیں, میرے گھر پہ فاقے ہو رہے ہیں, میرے گھر پہ ایسا ہو رہا ہے. یہ اس کی حالت تھی. اسی طرح سے ابھی بھی 4 سے 5 ایسے لوگ ہیں جو مجھے کانٹیکٹ کرے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی انتظام ہوتا ہے تو آپ پلیز کانٹیکٹ کریں. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ انسٹاگرام پہ پوچھتے ہیں نا کسی بھی ٹرینر سے, کسی بھی انفلوئنسر سے کہ کیا اس میں اسکوپ ہے, وہ فوراً لکھ دے گا ہاں بہت زیادہ اسکوپ ہے. یاد رکھیں, کبھی اگر وہ اس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ بولے گا نا کہ نہیں اس میں تو نہیں ہے, یا اس میں تو میں پرابلم ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے جواب سے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کی اپنی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے. اس لیے بہت سارے انفلوئنسر ہو گئے یا بہت سارے فٹنس ٹرینر ہو گئے, نیوٹریشنسٹ ہو گئے, وہ اس چیز کو زیادہ شو نہیں کرتا کہ ہم ایکچولی بھی کیا چل رہے ہیں. اور شوبز انڈسٹری میں بھی ایسا ہی, آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ. اچھا, اب یاد رکھیں
کہ ایک جگہ میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ اس میں اس طرح کی پرابلم ہے، دوسری جگہ میں خود بھی اس انڈسٹری میں ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہو، میڈیکل کی فیلڈ میں ہو، فٹنس کی فیلڈ میں ہو، کسی فیلڈ میں بھی ہوں، اسکوپ، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اسکوپ کسی ایک فیلڈ کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے ٹاپ پہ جاتے ہیں تو آپ کا اسکوپ بن جاتا ہے. آپ کو لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی حلوہ بنا کر آپ کو دے گا نہیں، آپ نے خود سے بنانا بھی ہے، خود سے کھانا بھی ہے، اور جب اس لائق بن جائے دوسروں کو کھلانا بھی ہے. بالکل. تو پہلی چیز تو یہ رکھنی ہے ذہن میں کہ آپ نے خود سے اس چیز کا ٹاپ پہ آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باڈی بلڈنگ کمپٹیشن جیت جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ تو بہت ایکسپرٹ بن گئے. اور خاص کر جو نیو ٹرینرز آج کل آ رہے ہیں ان کی بھی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ خالی کوئی ایک سرٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی ہر چیز آتی ہے، اور پھر وہ کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں بڑے اوور کانفیڈنٹ ہو کے، پراؤڈلی ہو کے، ایگو کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ بھائی ہم تو سرٹیفائڈ ٹرینر ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جو آپ نے سرٹیفیکیشن کی ہے وہ کسی ایک بک کی ہے، اور بکس کی اگر تعداد دیکھی جائیں تو بہت زیادہ بکس ہیں، اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہے کہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے بالکل اسی کی مخالف بات کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی ہوئی ہے. یعنی اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں ریسرچز کے اندر کہ اگر ایک چیز کی ریسرچ کی گئی کہ اس کا فائدہ ہے، اسی چیز کے اوپر ریسرچ کی جائے کہ اس کا نقصان ہے. مثال کے طور پہ میں HIIT ٹریننگ کافی کراتا ہوں. HIIT کے اوپر ہی جو سائنٹیفک بینیفٹس آئے ہیں، ہم نے اس پہ شو بھی کی الگ سے کہ اس میں کتنے بینیفٹس ہیں کہ آپ کچھ دیر کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک کے لیے جو ہے آپ کا فیٹ لاس ہوتا رہتا ہے، فیٹ برن ہوتا رہتا ہے. لیکن سائنس اسی چیز کے اوپر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ. اچھا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر مزید اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. میں اس چیز کے لیے خاص کر اپنے جو نئے نئے ٹرینرز ہیں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں کسی بھی ایک چیز کو پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ بس یہی کافی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، میں ان کے نام اکثر صوفیہ کرام کا اس لیے لیتا ہوں کہ اخلاقیات جب سیکھنی ہوتی ہے نا تو بہتر ہے کہ جو اس کا ایکسپرٹ ہو اس سے سیکھی جائے. اسی وجہ سے میں ان کے نام لیتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لاہور میں مزار ہے، داتا صاحب بھی لوگ ان کو اکثر کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں اور وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ علم، جو نالج، جو ایجوکیشن ہے، اس کی انتہا کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان یہ جان جائے کہ اس کو کچھ نہیں معلوم. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر اس پہ غور کیا جائے یہ کہ دیکھیں جب ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ پہاڑی، ہمیں اس کی چوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ اس کا ٹاپ ہے. جب ہم اس پر چڑھ کے جاتے ہیں نا پھر دیکھتے ہیں تو آگے اور بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے پہاڑ. بالکل. تو یہ علم کی انتہا ہے کہ جتنا آپ علم آتے جائے گا آپ کے اندر، آپ سمجھتے جاؤ کہ ابھی تو بہت زیادہ چیزیں باقی ہیں. بہت زیادہ چیزیں باقی ہیں. آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو جو آپ نے یہ بات کہی کہ وہ زیادہ دھیان جو ہے وہ ان پاؤڈرز پہ، ان چیزوں پہ دے رہے ہیں، ڈائٹ وغیرہ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، گھر کھانے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کہ کھانا ہی اصل چیز ہے. جو یہ جو پروٹین پاؤڈرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کریٹین وغیرہ اور بہت سارے قسم کے پاؤڈر ہوتے ہیں، فیٹ لاس کے لیے الگ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تمام جو ہے ہیلپ کرتا ہے آپ کی ڈائٹ کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈائٹ کا آلٹرنیٹیو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اگر آپ کا وہ بیٹا اگر ٹین ایجر ہے تو آپ سختی کر کے ذرا اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ بہت خراب ہونے کے بعد پھر ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہے، پھر ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے تھوڑا سختی کر کے ابھی ذرا اس پہ کنٹرول کر لیا جائے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا لائف اسٹائل کے اوپر. دیکھیں اب ان کی جو لائف اسٹائل ہے، میں اس پہ تو کیا کہوں، میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جب چیز ڈائٹ اپنے روٹین میں ایڈ کی جاتی ہے نا تو وہ اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے لیے ایڈ کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو خراب کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے بس یہی جواب کافی ہوگا لائف اسٹائل کے اوپر. ہاں بالکل، یہ صحیح بات ہے. اور یایا بھائی ہمیشہ اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب بھی کال کرتے ہیں وہ بڑا اس بات کو کنسرن کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کے بیٹے کو. کیونکہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ مطلب نقالوں سے ہوشیار، ایک سرٹیفکیشن لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری فیلڈ کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب کہ غلط اگر کسی کو بتانے سے سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے تو کتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی جو ہے اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ بس مجھے یہاں سے پیسہ مل جائے، وہاں سے پیسہ مل جائے، یہاں سے ہو جائے، پھر وہ تمیز اس کے اندر سے ہٹتی جاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے انسان کے پاس جائے جو اخلاقاً بھی اچھا ہو، عملاً بھی اچھا ہو اور اخلاص والا ہو. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے جو شائق نے ہم سب کو بتائی ہے کہ آپ یہ کر کے اپنی لائف میں اچھے اعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ جو نقالوں سے ہوشیار کس طرح رہ سکتے ہیں، مجھے یہ جاننا ہے شائق کہ اگر کوئی بندہ جس کو جم جانا ہے تو وہ کس طرح سے پہچانے گا کہ جم والا جو ان کے جو فٹنس ٹرینر ہیں وہ بالکل اوتھینٹک ہے، ان کے پاس سارے جو ہے سرٹیفکیٹس وہ صحیح ہیں؟ کیا پہلے جب جاتے ہی بندے کو ہی بولنا چاہیے کہ آپ اپنی ڈگری، اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں؟ نہیں، دیکھیں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے.
کہ ایون تھا کہ میں نے مختلف سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں، ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جو پرانے آئے جا رہے ہیں نا، جو پرانے ٹرینرز ہیں، مطلب جن کو 20-30 سال ہو چکے ہیں، ان کے بچے بھی اب ٹرینر بنے ہوئے ہیں، ان کے پھر پشتے بھی ٹرینر بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے ایسے لوگ ہیں. تو اگر ہم ان کو جا کے بولتے ہیں نا کہ میں نے تو سرٹیفکیشن کیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک ڈسرسپیکٹفل والی بات ہو جاتی ہے. اور ان کا اپنا کافی ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اندر. دیکھیں سرٹیفکیشن بھی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، وہ بھی لوگوں کے ایکسپیرینس سے ہی لکھی جاتی ہیں. تو اب کرنا آپ نے یہ ہوگا، بڑا آسان سی چیز ہے کہ جس ٹرینر کے پاس بھی جائیں نا، اس کے جو کلائنٹ ہوں ان سے آپ مشورہ کر لیں. کیونکہ وہ کلائنٹ ہے، وہ آپ کو کچھ تھوڑی اس کا کوئی نہ کوئی کمیشن ہے، کوئی ایسی بات ہے، وہ آپ کو سمپل بات بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. سمپل، صحیح بات ہے. بس. اچھا، مطلب یہ چیزیں کافی ہیں. لوگ جو ہے مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اور ایک ڈائٹ کے حوالے سے میں آج چاہوں گی کہ جب ہمیں ڈیٹیل میں ٹائم ملے تو آپ پوری ڈائٹ جو ہے نا، ایک ہفتے کا ڈائٹ پلان ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، جس کو جیسے کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے یا گھر میں کوئی تقریب ہے، کوئی ایسا بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ لڑکیاں اور لڑکے ہوتے ہیں نا پریشان کہ یار ایک ہفتے میں کوئی ایسا ڈائٹ پلان مل جائے جس سے ہم جو اپنا ویٹ کم. اگر انشاءاللہ آج ٹائم ملا تو ضرور پھر آپ کو بالکل بالکل ہم جانیں گے، آپ سے جاننا چاہتے ہیں. اور جو آپ اپنی کیریئر والی بات بتا رہے تھے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، وہ کنٹینیو کیجیے گا. شاید جی. اچھا، ایک تو یہ میں نے کہا ہے کہ ایک سرٹیفکیشن کے اوپر بھروسہ نہیں کریں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے چیز سیکھی ہے، اب مجھے مزید سیکھنا ہے آگے جا کے، اور سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم ہونے نہیں والا. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک اب بات آئی کہ آپ نے سرٹیفکیشن کر لی یا آپ کہیں ٹرینر بن گئے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. کلائنٹ کو ہولڈ رکھنا ہے آپ نے. ہولڈ رکھیں گے تو آپ کی انکم اسٹیبل رہے گی، ہولڈ نہیں رکھیں گے انکم نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا جب کلائنٹ آ رہا ہے نا، تو آپ نے کنسنٹریشن اس کے اوپر ہی دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ باہر چلے گئے، کہیں چلے گئے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کلائنٹ کا کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کی فیس آ رہی ہے، اس پہ نہیں جائیں. پھر وہ آئے گا نہیں اور پھر دوسروں کو بتائے گا بھی کہ یار اس کے پاس آنا نہیں. سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ ہوتی ہے آپ کی، وہ کلائنٹس کے ریزلٹ سے اور کلائنٹ کے منہ سے ہی ہوتی ہے. آپ چاہے اپنے جتنے پوسٹ بوسٹ کرتے جائیں، جتنا کچھ کرتے جائیں، آپ جتنے اپنی پکچرز ڈالتے جائیں. ایون ایسے لوگ ہیں، ایک مسٹر پاکستان تھے، وہ دکان پہ نان بناتے ہیں، ایسی ان کی حالت ہے. اچھا. تو اور ان کا کوئی انکم ایسی نہیں ہے سچ، بس وہ چپاتیاں بناتے ہیں، نان بناتے ہیں، وہ مسٹر پاکستان ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں. تو اپنی خالی باڈی کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دینی، کس طرح سے اپنے کلائنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے بات کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کا رزلٹ لا رہے ہو، کتنا آپ ان کے ساتھ ایک پروفیشنل ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بالکل. اچھا، جہاں میں نے تھوڑی بہت باتیں بتا دی ہیں کہ بھائی اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ترقی ہے ہی نہیں. میں بھی آپ کے سامنے ہوں، بہت ساری مجھ سے اچھی ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گی. یاد رکھیں بس، اگر آپ کسی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نیک نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس میں کامیاب نہ ہو. بالکل. اور کسی بھی آپ کو جب پوسٹ پہ آنا ہوتا ہے، کسی بھی بڑے مرتبے پہ آنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آنے کے لیے ایک ہارڈ شپ کا ٹائم ہوتا ہے، ایک اسٹرگل ہوتی ہے. بالکل. اسٹرگل کے بارے میں بھی ہم آپ سے مزید جانیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بتائیے گا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں شائق سے؟ ہیلو. ہیلو. جی بھائی فرمائیے گا، سوال بتائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں شائق سے؟ میڈم صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ چاول کھانے سے ویٹ بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے بھائی، اب ہمارا پروگرام دیکھیں، شائق آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شائق. اگر چاول جو اگر بوائل چاول کھاتے ہیں اس سے ویٹ نہیں بڑھتا ہے، لیکن اگر آپ بہت ہی کوانٹٹی میں کھائیں گے تو آپ چاہے کچھ بھی کھائیں، چاہے براؤن بریڈ بھی کھائیں، آپ کا ویٹ بڑھے گا. پہلا رول یہ. دوسرا رول یہ کہ چاول اکثر جب کھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ایسے سالن کے ساتھ کھاتے ہیں جس میں تیل زیادہ ہوتا ہے، تو اصل میں اس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے. تو آپ نے اس تیل کو ہٹانا ہے. بریانی میں بھی لوگ گھی ڈال رہے ہوتے ہیں نا وہ چاول میں، تو اس کو آپ نے ہٹا دینا، تو پھر آپ کا انشاءاللہ ویٹ نہیں بڑھے گا. اوکے، مطلب اگر بوائل نہیں بھی کھا رہے چاول اور اگر ویسے جو بالکل ساتھ ساتھ بنا دیتے ہیں تو اس سے بھی ویٹ نہیں بڑھتا، اگر آپ کوانٹٹی کا خیال رکھیں. کوانٹٹی کا خیال رکھیں اور چکنائی کا خیال رکھیں. چکنائی کا خیال رکھیں، یہ بہت کیونکہ وہ لوگ ضروری ہے. گھی ڈال دیتے ہیں نا اس کے اندر، تو پھر وہ خرابی ہے. ویسے ہی اب تو تیل گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ ویسے ہی جو ہے اس سے اجتناب کریں گے. مہنگائی جو ہے وہ ہمیں موٹا ہونے سے روک دے گی غالباً، یہ کہنا صحیح ہے. پیٹ اور خواہش ایسی چیزیں کہ مہنگائی کتنی بھی ہو انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. بالکل درست اور بجا فرمایا شائق آپ نے. آپ کا وہ اسٹرگل کی بات کر رہے تھے، وہ کنٹینیو. اب دیکھیے اسٹرگل کی جہاں تک بات ہے،
اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اس فیلڈ میں آنے کا سوچیں ایسا نہیں کرے گا کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں. اور یہی میں کہوں گا شوبس انڈسٹری کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ماڈلس وغیرہ اور بھی آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا. اور ٹرینر جو ہوتا ہے نا وہ ہر اپنے کلائنٹ کی پرسنل زندگی کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوتا ہے, تو اس لیے میں ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو جب بھی اس فیلڈ میں آئیں اپنی آلریڈی جاب چھوڑ کے نہیں آئیں, پہلے اس میں آ جائیں, کلائنٹل آپ کا بڑھ جائے, آپ تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں, پھر آپ اس میں آ جائیں پورے طریقے سے. اب اسٹرگل کی جو بات آ گئی, دیکھیں جب بھی کوئی آپ کو مقام مرتبہ ملنا ہوتا ہے نا تو پہلے آپ کو اس کے لائق بننا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کو جب چیز ملنی ہوتی ہے تو پہلے اس کے قابل آپ کو بنایا جاتا ہے. جو مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر, پریشانیاں آتی ہیں, وہ آتی ہی اس لیے تاکہ آپ اس کے قابل بن جائیں. تو ایک تھوڑی سی میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اپ ڈاؤنس آتے ہیں اس فیلڈ میں کافی زیادہ. جو ابھی مطلب جو میری اسٹیج اس سے جو شروع کا میرا ٹائم اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایک تو میرا یہ اسٹارٹنگ جو میرا فیز تھا وہ یہ تھا کہ میں کافی بے ہوش ہوا کرتا تھا, اور بے ہوش ہو چکے اتنا ہوتا تھا میں کہ میں اپنے آپ سے فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا. تقریباً 12 سال میں بیمار رہا تھا بچپن میں, اور اسکول کے اسمبلی سے مجھے جانا الاؤ نہیں تھا. بہرحال تو میں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے صرف پڑھنا شروع کیا تھا. میں نے 2 مہینے اس طرح سے پڑھا تھا کہ گھر والے کہنے لگے تھے کہ اس کو سائیکٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے چلتے, اس کا دماغ خراب ہو گیا. کیونکہ میں صبح 7 بجے سے پڑھنے بیٹھتا تھا, رات 11 بجے تک صرف میں آرٹیکلس پڑھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, چیزیں کرتا رہتا تھا. تو خیر 2 مہینے کے بعد میں نے جم میں ایڈمیشن لیا. اب وہاں پر جو جیسے انہوں نے کال پہ بتایا کہ بس کوئی بھی ٹرینر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے باڈی بنا کر, تو وہی وہاں پہ سچویشن تھی. میں اپنی اس ایجوکیشن اس نالج کے حساب سے ایکسرسائز کرتا تھا. وہاں پہ جو ٹرینر تھا اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. وہ بس وہ سمپل والے کہ ایک دن آ کے چیسٹ لگائے, ایک دن آ کے بائسپ لگائے, ایک دن آ کے ٹرائسپ, ایک دن آ کے لیگس لگائیں, اور وہ اسٹیورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بلڈر, اور لوگوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ میں بالکل کالا سا, چھوٹا سا, پتلا سا وہاں پہ ایکسرسائز کر رہا ہوں. اب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اتنا لوگوں نے مذاق اڑایا اس ٹائم پہ کہ میں نے 1 مہینے بعد ہی وہ جم چھوڑ دیا, اور میں دوسرے جم میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب جب میں دوسرے جم میں آیا میں نے تب سرٹیفکیشن اسٹارٹ کی, اور اس ٹائم پہ مجھے پتہ ملا کوئی اس کا اسکوپ ہوتا ہے, کوئی فیلڈ ہوتی ہے, کچھ نہیں, صرف اپنی نالج کے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. اب میں یہاں پہ جب آیا تو میں تھوڑا عادی ہو چکا تھا لوگوں کے مذاق اڑانے کا. کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی میرے مذاق اڑایا. اچھا, ایک لڑکے کو پتہ چلا کہ میں کچھ اس طرح کا پڑھ رہا ہوں, اور وہ میری زندگی کا پہلا کلائنٹ تھا. اس کا ویٹ تھا 140 کلو, اور وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. ساؤتھ نام تھا اس کا, مجھے آج تک یاد ہے. تو اگر کبھی بھائی دیکھو تو یاد کر لینا بھی. تو بہرحال تو ساؤتھ کو پھر میں نے تھوڑا بہت گائیڈنس کرنا شروع کی, اور اس کا 12 کلو چند ہی ہفتوں میں, میرے خیال 3 ہفتوں میں ویٹ کم ہو گیا تھا 12 کلو. اور اس سے پہلے اس کا اسٹک تھا ویٹ, تو وہ بہت خوش ہوا. میں دیکھ کے اس کو بڑا موٹیویٹ ہوا. پھر اس طرح جرنی چلتی گئی. بہت لمبی اسٹوری, مختصر یہ کہ جن 4 لڑکوں کی وجہ سے میں نے پہلا جم چھوڑا تھا وہی میرے بات کلائنٹ بن گئے. پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے آن لائن ٹریننگ دینا شروع کی. یو کے یو ایس اے کی طرف بھی میرے کلائنٹ ہو گئے. ایک میں نے بک لکھی, ای بک لکھی رفٹ ان رمضان کے نام سے. تو مطلب اچھا خاصا میں فیلڈ میں جا رہا تھا. اچانک سے مجھے کیا ہوا کہ مجھے بریتھنگ تھروٹ کا انفیکشن ہوا, جس پہ مجھے ایک دوائی جو انجیکشن دیا گیا اس کا مجھے ریئیکشن بھی ہو گیا. تو میرا 2 منتھس جو ہیں وہ بیڈ پہ گزرے, اور 20 kg ویٹ لاس ہو گیا. سارے کلائنٹ گئے, سب کچھ گیا, سب کچھ ختم. پھر سے میں 0 سے اسٹارٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. پھر میں بنا کے اتنا کر کے واپس سے میں پھر اس پوزیشن پہ آتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بتانے کا مقصد خالی ہے کہ ہارڈ شپس آنی ہیں آپ کے ساتھ. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی باڈی نہیں بنے گی, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی کہ آپ کو ایکسرسائز چھوڑنی پڑے گی, یا کوئی نہ کوئی پرابلم کہ ڈائٹ چھوڑنی پڑے گی, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. فیلڈ ہماری تھوڑی مشکل ہے کہ اپنی ڈائٹ کا آپ کو مستقل دھیان رکھنا ہے. ایک دن بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ جب بھی چھوڑیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک تو یہ اپنے ڈائٹ پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے. مشکلیں آئیں گی, برداشت کرنی ہے, برداشت کریں گے پھر ہی آپ بڑھیں گے. بالکل, یہ بہت اچھا میسج شائق نے ہمیں سٹارٹنگ میں ہی دے دیا کہ مشکلیں آئیں گی, برداشت کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے بریک. تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر شائق. آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, بہت اچھے ڈائٹ پلانز ہمیں بتاتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کیریئر کے حوالے سے کہ اگر کوئی فٹنس کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کو یہ ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ ٹرینر بنوں اور میں اس فیلڈ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کروں. تو شائق ہمیں بتا رہے ہیں اس فیلڈ کے جو ہے وہ حسین خواب بھی بتا رہے ہیں, نقصانات بھی بتا رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں صرف نقصان ہی ہے, لیکن ان کا یہ جو پچھلے ابھی ہمارا شو گزرا ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ اگر برداشت کریں گے اور مصیبتوں سے نہ ڈریں گے, لڑیں گے, تو انشاءاللہ آج شائق ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ایسے آپ بھی کسی بھی پروفیشن میں ہو آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو شائق آپ جو اپنی سٹوری سنا رہے تھے وہ ذرا کنٹینیو کیجئے گا. وہ بس اس میں ایک بات مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا، میں ہمارا گھر جہاں میں میرا ابھی جم ہے، جہاں میں مینیجر ہوں، ٹرینر ہوں، نیوٹریشنسٹ ہوں، تو وہ میرے گھر سے کافی زیادہ ڈسٹینس تھا، مطلب 1 آور کا ڈسٹینس تھا جو بائک پہ تھا. اور اس ٹائم پہ جو ہے میں 2 جگہوں پہ کام کرتا تھا، ایک اپنے جم میں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں اور ایک اور جم میں. تو بیچ میں ایک ایسا گیپ آیا تھا کہ اگر میں گھر جا کے واپس آؤں تو بالکل میری طبیعت خراب ہو جائے. تو پھر یہ کیا کرنا ہے، میں نے شروع کیا تھا کہ میں کہیں اور اسٹے کیا کرتا تھا اور پھر میں وہ دوسرے جم میں جایا کرتا تھا. تو مطلب تقریباً صبح 7 بجے کا میں گھر میں جاتا تھا، رات میں 11 بجے کے قریب. اوکے. اپنا سارا میرا کھانا وغیرہ اتنا بڑا میرا بیگ ہوتا تھا، اس میں سمجھیں پوری دنیا میری ہوتی تھی. اچھا. تو میں نے کئی مہینے ایسے بھی گزارے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں پھر پورے طریقے سے یہاں پہ شفٹ ہو کر پھر میں اسی جم کا ہو گیا. ماشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ خالی کہ دیکھیں یہ فیسز آتے ہیں، اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہ گئے نا تو بس آپ کو پھر کچھ نہ کچھ نصیب ضرور ہوگا. بالکل. اور بس نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور ایک اور کامیابی کا میں ایک نسخہ بتا دوں اپنے جو ٹرینرز بننا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی فیلڈ میں ہو، کہ اگر آپ اپنے کام میں کوئی اچھی نیت شامل کر لیں نا کہ اگر میں ایسا ہو گیا تو میں اس سے یہ فائدہ دوں گا لوگوں کو. جیسے میرے ایک کام یہ کیا کہ میں نے پرابلم یہ دیکھی کہ انسٹاگرام کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے دماغ میں ایسی بات جاری تھی، جو ٹرینرز بننا چاہ رہے تھے خاص کر لڑکوں کے بھی لڑکیوں کی بھی، کہ اگر آپ اسلام کو تھوڑا فالو کریں گے، اگر آپ تھوڑے دیندار ہوں گے اور آپ با حیا ہوں گے تو آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ایک یہ امیج جاری تھی، کیونکہ ابھی بھی ایسے کافی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ماڈرن نہیں، وہ بلکہ الگ ہی کچھ ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جتنا اپنے آپ کو شو کریں گے اتنا ہم جو ہیں ہم اتنی اچھی اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں. اور ان کی وجہ سے جو دوسری ہماری کافی اچھی بہنیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا اگر ہم اس فیلڈ میں آئیں گے. تو میں ان کو کہوں کہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنی نیت میں جو ہے یہ بات شامل کر لیں کہ اللہ میں اسی طرح رہوں گی جو اس پہ تو راضی ہے، اسی حالت میں رہ کے میں یہ کام کرنا چاہوں گی یا یہ کام کرنا چاہوں گا، تو یقین کریں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بندے اگر تم میرے لیے کوئی کام کرتے ہو میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں، تمہارے راستے کھول دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایسے بھی کافی ہیں کہ اگر آپ اس میں رہیں گے، اپنے جو آپ کا ایک دائرہ ہے، آپ کے ایک تمیز کا دائرہ ہے، آپ کی حیا کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کے کام کریں گے کامیابی ہوگی. ان پر اعتبار نہیں کریں جو آپ کو انسٹاگرام پر نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کئی 1000 فالوورز خریدے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ بھی ہے. بالکل. تو ایک اور میں بات یہ کہنا چاہوں کہ اگر کوئی بھی بہن ہماری ایسی ہو جو حجاب وغیرہ کرتی ہو، زیادہ دیندار ہو، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہو، پڑھنا چاہتی ہو، میں نے اس ٹائم اب خود بھی میں نے پڑھایا بھی ایسی لڑکیوں کو، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پڑھنا ہو، سرٹیفکیشن کرنی ہو، کوئی کتابیں پڑھنی ہو، ٹرینر بننا ہو، تو فری آف کاسٹ جو ہے آپ مجھ سے مل سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، چاہے کتنے مہینے بھی لگے میں آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. بس شرط اخلاص کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. بالکل. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ زیادہ ہیں تاکہ ہماری انڈسٹری کو زیادہ فائدہ ہو. بالکل بالکل، کیونکہ یہ بھی نا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا. جی مجھے خود کافی لوگوں نے کہا کہ آپ ٹیٹو بنوا لو، آپ جو ہے میری آپ دیکھیں گے میں جبکہ ٹرینر ہوں میری کوئی شیڈ لیس پک نہیں ہے. ہاں. اور اس طرح کی کافی خیر چیزیں ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگوں سے پھر بھی اچھے ہیں. ہاں اللہ کا کرم ہے. ایسا بھی ایک دفعہ ہوا کہ ڈیفینس کی طرف میرا جم ہے ابھی، اور وہ بالکل سی ویو کے پاس ہی ہے، مطلب اوپر ہم کھڑے ہوئے سی ویو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب میں اس طرف آیا تھا اس سے کچھ ٹائم پہلے میں نے وہاں کا ٹور کیا تھا مختلف جمس کا، وہاں پہ میرے ایک جاننے والا بھی تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار تم اگر اس سائڈ پہ آنا ہے تو تم داڑھی کٹا دو اور پھر آنا. تو میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں کرنے والا. اور دیکھیں پھر اللہ نے کرنا ایسا، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہو، آپ کی اچھی نیت ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج میں مینیجر بھی ہوں، آج میں ٹرینر بھی ہوں، آج میں شوز بھی کر رہا ہوں، آج میرے انٹرنیشنل دوسرے ملکوں میں کلائنٹس بھی ہیں، ڈائٹ پلانس کے حوالے سے میرے کام ہیں، مختلف چیزیں چلی جا رہی ہیں. اور اس انسان کا نام و نشان نہیں پتا جس نے ٹیٹو بھی بنوایا، جس نے بہت کچھ کیا، جس نے بہت ساری پارٹیز میں جانا شروع کر دیا، اس طرح سے کلائنٹل اس کا بڑھ جائے، کسی طرح سے بہت خراب گیدرنگ میں بیٹھنے لگ گیا. اس کا کام نہیں ہوا، میرا ہو گیا. ریزن کیا ہے؟ رازق اللہ ہے. بے شک. اگر آپ بھروسہ اس پہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. بالکل بالکل. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ کوئی اگر ٹرینر بننا چاہے تو وہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرے. مختصر کر کے واپس بتاؤں گا، ایک تو اپنے آپ کو ایجوکیشن ضرور دیں اس چیز کی، جس چیز کی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہوں اس کی ایجوکیشن لینا ضروری ہے. دوسری چیز یہ اگر کوئی مشکل آتی ہے برداشت کریں اور کامیاب ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ لگے رہیں، ہمت نہیں چھوڑیں. چوتھی چیز جب آپ اس لائق بن جائیں
تو پھر دوسروں کی آسانی کرنا شروع کر دیں. بالکل, اور غرور اور تکبر نہ کریں. غرور اور تکبر تو دیکھیں آپ نے جس دن کیا نا آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں سب سے کہ یہ غرور تو کرنا ہی نہیں ہے نا. جو بھی کچھ دیا ہے آپ کو اللہ پاک نے کبھی بھی انسان کو اگر ایسا لگے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو وہ پھر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار اللہ نے مجھے کیوں نہیں بنایا ایسا. ہاں, حتیٰ کہ بعض صوفیہ کرام تو ایسے ہی بھی تھے کہ وہ کسی جانور کو دیکھتے تھے تو بولتے کہ اللہ تو نے ہمیں جانور کیوں نہیں بنایا, تو نے ہمیں انسان بنایا, تیرا کتنا احسان ہے یہ. شکر الحمدللہ. تو بس یہ دیکھیں کہ کرم اس کا ہے, وہ چاہتا تو آپ کو کچھ بھی بنا سکتا تھا. بالکل. ابھی میرے جاننے والوں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو بڑی پرابلمز کا سامنا کرتے کرتے حرام کاموں میں لگ گئے. کیونکہ میرا جو, اگر آپ نے کبھی فیس بک دیکھا ہو تو تھوڑا الگ قسم کا ہے, تھوڑا صوفیانہ بھی ہے, فٹنس والا بھی ہے, کافی چیزیں ہیں. تو کافی لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اب کہتا ہے کہ مجھے چینج ہونا ہے زندگی میں. لیکن کیا ہوا کہ اس کی گیدرنگ نے اسے خراب کر دیا. اب وہ چینج ہونا تھوڑی مشکلیں آ رہی ہیں اس کو. بالکل. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح صحیح کر سکتے ہیں کہ تو اچھی گیدرنگ میں آ جائیں اور یہ سوچ رکھیں کہ سب مجھ سے بہتر ہے اور میں سب سے کم تر ہوں. بالکل. صوفیہ کرام فرماتے ہیں, اب تھوڑا یہ صوفیانہ شو ہو گیا, وہ کہتے ہیں چشم بند گوش بند لب بند, یعنی چشم بند آنکھ بند, گوش بند کان بند, لب بند زبان بند. بس یہ سب کچھ بند کر لو دوسروں سے اور اپنے اندر جھانکتے رہو کہ تم کیا ہو. تم یہ کرنا شروع کر دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ. یہ ایک ہم نے جو ہے نا موٹیویشنل ایک طریقے کا شو ہم نے کر دیا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے نا مطلب کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی فیز سے گزر رہا ہے اپنی لائف میں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تو بہت کرنا مشکل ہے. جیسے شائق نے ڈسکس کیا اپنی زندگی کے بارے میں, آپ کو بتایا کہ 2 مہینہ ایسا بھی ٹائم تھا جب یہ بیڈ پر تھے اور ان کو جو ہے پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ لینا پڑا. تو یہ ہمت نہیں ہارے, انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ لیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, قدم بڑھاتے رہے. اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ ان کی نیت صاف تھی, اور جب نیت آپ کی صاف ہوتی تو منزل آسان ہوتی ہے. اور آج آپ کے سامنے ہیں مسٹر شائق جو کہ مینیجر بھی ہیں جم کے, اور بڑے اچھے سے ٹریننگ دیتے ہیں اور بہت اچھی ان کو جو ہے نا وہ ڈائٹ کے بارے میں بھی بڑا عبور حاصل ہے, نیوٹریشنسٹ بھی بڑے زبردست ہیں. تو شائق میں جب میں بات کری تھی ڈائٹ کے حوالے سے, تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہفتے کی اگر کوئی ڈائٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو یہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ بہت جلدی سے ریزلٹ مل جائے ایک ہفتے میں, تو کون سی ایسی بہترین ڈائٹ ہے جو وہ کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں ایک ڈائٹ بتا دیتا ہوں آپ سب کو. اگر کوئی ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہے. فرق خالی انہوں نے کس چیز کا کرنا ہے, کوانٹٹی کا. ٹھیک ہے, ناشتہ سب کا سیم, کھانا سب کا سیم, اسنیکس میں بس چینجنگ ہوگی. جو بھی دیکھ رہے ہیں کوئی پینسل پیپر وغیرہ لے کے بیٹھ جائیں, بڑے کام کی چیزیں, ویٹ گین کرنے کے لیے بھی, ویٹ لاس کرنے کے لیے. جی 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 بتائیے. سب سے پہلے تو صبح ناشتے سے پہلے صبح اٹھتے جو ہے نا آپ نے 1 ٹیبل اسپون شہد لے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی چوائس ہے, آپ چاہیں وہ گرم پانی میں لیموں میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہتر چیز ہے. لیکن میرا ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر 1 ٹیبل اسپون یا 1 ٹی اسپون شہد سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو اوریجنل شہد بھی تو نہیں ملتا نا شائق, یہ بھی تو اوریجنل شہد کی ایک پہچان بھی ہے نا. اوریجنل شہد کی پہچان ہے اگر آپ کسی کاغذ پہ اس کو گرائیں گے, سمجھا آپ نے کاغذ اس طرح کر دیا اور ایسے آپ گرائیں گے تو وہ اپنا نشان چھوڑے بغیر گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اصل نشانی ہے. تو شہد کا استعمال آپ نے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مہینے میں یا ہفتے میں 3 بار شہد چاٹتا ہے تو اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ صبح صبح نہار منہ آپ نے انجیر کا استعمال کرنا ہے. رات کو بھگو کے 2 سے 3 انجیر 4 انجیر اپنے اپنے ویٹ کے حساب سے, زیادہ ویٹ زیادہ کھائیں گے, کم ویٹ کم کھائیں گے, تو انجیر کا استعمال کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ آپ کو اپنی جو آپ ڈائٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم نہ ہو. ڈائجیشن کے لیے بہت بہترین چیز ہے, جتنی بھی آپ کو پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے انجیر بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر لیا. اب آپ کریں گے, اب آپ کافی پئیں گے. کافی یا تو پی لیں یا تو آپ ناشتہ کریں, اس کے 1-2 گھنٹے بعد کافی پی لیں, چوائس آپ کے اوپر ہے. اور وہ کافی ہوگی بلیک کافی, اس میں کوئی چینی نہیں ہوگی, دودھ نہیں ہوگا, صرف کافی اور پانی. ناشتہ آپ نے کرنا ہے اوٹ میل یعنی جو کا دلیا. اب 2 قسم کے دلیا آنے لگ گئے ہیں. ایک ہوتا ہے جو آپ نے اس میں آپ کو آدھا گھنٹے وہ پکانا پڑتا ہے, اور ایک آتا ہے وہ پروسیسڈ ہوا آتا ہے. آپ کی چوائس, آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں. ٹھیک ہے. جو کا دلیا ساتھ میں بوائل انڈے. ٹھیک ہے. کتنے؟ 2 سے 4. ٹھیک ہے. جو ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں وہ 4 انڈے پہ آ جائیں, جو ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں 1 سے 2 انڈے آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی آپ نے صرف سفیدی کھانی ہے اور 1 انڈے کی زردی کھانی ہے. اگر آپ کی اوور آل ڈائٹ میں جو ہے تیل بہت ہی کم ہے تو آپ نے 1 زردی کھانی ہے ویٹ لاس کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں تو 1 زردی تو آپ نے کھانی ہی کھانی ہے. اس میں ایک بات یہ بتانا چاہوں کہ اس کو زردی کھانے سے کولیسٹرول ہائی نہیں ہوتا ہے. الگ ریسرچز تھیں, وہ بہت ریسرچز چینج ہو چکی ہیں. اس پہ ہم نے ایک شو بھی کیا تھا, ایک شو میں ڈسکس کیا تھا, آپ چاہیں وہ پرانا شو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ناشتہ ہو گیا.
اس کے بعد اب آپ نے کھانا کھانا ہے. اگر کچھ ایسی آپ کی روٹین ہے کہ کھانے میں بہت گیپ آتا ہے آپ کے, اگر آپ نے بیچ میں کافی پی لی وہاں پہ تو بھوک تو آپ کو نہیں لگے گی اس ٹائم, کافی بھوک دبا دیتی ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو اسنیک کھا لیں. اسنیک کے طور پہ یہ اسنیک یا تو آپ شام میں کھائیں گے یا تو آپ دوپہر میں کھائیں گے. اگر آپ دوپہر میں کھائیں گے تو شام میں کھائیں گے, شام میں ہم دوپہر میں نہیں کھائیں گے. کرنا بڑی سمپل سی چیزیں, جو چھولے ہوتے ہیں روسٹڈ چھولے چنے, تو آپ نے وہ لیا ایک باؤل میں, وہ ڈالیں, تھوڑا سا مسالہ ڈالا. یاد رکھیں میں مسالے والی چیزیں اس لیے کھلاتا ہوں تاکہ آپ کنسسٹنٹ رہیں, اور مسالوں کے فائدے ہیں اپنے. بالکل. دوسری چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے چکن. تیسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے ککمبر. ککمبر ویسے بھی گرمیاں چل رہی ہیں, بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے. چوتھی چیز آپ نے کوئی گرین ویجیٹیبل جیسے کہ آپ اس میں بروکلی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اسپینچ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دو آپ نے چیزیں ایڈ کر دیں. تھوڑے سے آپ نے ٹماٹر ڈال دیا بس, اور پیاز ضرور, خاص کر جو ہمارے مرد حضرات ہیں دوپہر میں پیاز ضرور کھایا کریں, وہ ان کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ آپ نے 4 سے 5 چیزیں کی, یہ آپ کی سیلڈ ریڈی ہو گئی. اس کے اوپر آپ نے 1 ٹیبل اسپون آلیو آئل ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہونا چاہیے وہ. چاہے اگر آپ ویٹ گین کر رہے ہوں تو آپ 2 ٹیبل اسپون ڈال دے گا. یہ آپ کا وہ اسنیک ہو گیا. بریک فاسٹ, اسنیک. لنچ میں آپ کیا کرنا ہے, بوائل چاول جو آپ نے چکن اس میں ڈالی تھی وہی چکن آپ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی بھنڈی یا تھوڑی سی لوکی, 50 گرام 100 گرام. اس کا فائدہ یہ کہ اس سے آپ کو فلنس محسوس ہوتی ہے, زیادہ آپ کھا نہیں پائیں گے اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی. صحیح. تو یہ آپ نے جو کھانا ہے رات میں بھی آپ کھائیں گے, دوپہر میں بھی کھائیں گے, بس سمپل یہ. یعنی جو ایک اسنیک میں نے بتایا اور 2 ٹائم آپ نے کھانا کھانا اور ایک ناشتہ کرنا ہے, 4 میل ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. بس سمپل اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کا ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. بس کوانٹٹی کم رکھیں گے, ویٹ لاس ہوگا, کوانٹٹی بڑھائیں گے, ویٹ گین ہوتا رہے گا. اب اس میں ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ایڈ کیوں کروایا گیا ہے. اس وجہ سے کہ یہ ہیلدی فیٹس میں شمار ہوتا ہے, اور ہیلدی فیٹس چاہے ویٹ لاس کر رہے ہو ویٹ گین کر رہے ہو, دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. ویٹ گین کرنے والے زیادہ استعمال کر لیں, ویٹ لاس کرنے والے کم استعمال کریں. بس یہ جو ڈائٹ ہے اس میں کیا ہے, پروٹین بھی آپ کو ملے گا, کاربوہائیڈریٹ بھی ملے گا, فائبر بھی ملے گا, اور جو ہے ڈائجسٹ سسٹم بھی آپ کا اچھا رہے گا, اور آپ کو کاربوہائیڈریٹ ملے گا. تو 500 چیزیں آپ کو اسی ڈائٹ پلان میں مل جائیں گی. فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ریزلٹ بھی آتے جائیں گے. مطلب ایک ہفتے میں جو ہے اس میں کتنا kg ویٹ لوز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان پہ. اگر کوئی زیادہ اوور ویٹ ہے اس کا زیادہ کلو گر سکتا ہے, 3 کلو بھی گر سکتا ہے, 2 کلو گر سکتا ہے, 1.5 کلو گر سکتا ہے. اگر کوئی کم اوور ویٹ ہے, یعنی سمجھیں اس کا اگر ویٹ ہونا چاہیے تھا 60 kg 70 kg اور اس کا صرف 3-4 کلو اوپر ہے, یا اس کا 8-9 کلو اوپر ہے, تو اس کا 1 کلو ڈراپ ہو سکتا ہے. اچھا, ایک ہفتے میں 1 کلو بہت اچھا ہے. مطلب اگر ایکسرسائز کریں گے ساتھ میں تو 1 کلو تو ضرور ہونا ہی ہونا ہے. اوکے, یہ اچھی بات ہے. لیکن بس یہ شرط ہے کنسسٹنٹ رہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ یار ہم نے آج تو ڈائٹ کرنی ہے, آج کر لی, کل کر لی, پرسوں کیا کیا, 2-3 آپ نے کب جو ہے چائے کے پی لی ایک ساتھ. اس کے بعد کیا پھر سے میں نے تو یہ کر دیا, میں اگلے دن بھوکا ہی رہوں گی جی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد پھر یار تو ڈائٹ ہو گئی اتنی زیادہ, پیزا کھا لیتے ہیں ایک دفعہ, تو کچھ نہیں ہوتا. تو کنسسٹنٹ رہیں, گول رکھیں اپنا 3 ہفتے کا, 3 ہفتے کے بعد جا کے ایک چیٹ میل کھا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو چیٹ میل پہ فوکس رہے گا, تو ہوگا میں تو اس ٹائم پہ چیٹ میل تو کھانی ہے تو ابھی میں ڈائٹ کر ہی لیتی ہوں. پھر نہ وہ آپ کو اتنا چیٹ میل کا احساس ہوگا, نہ آپ کو اتنا ڈائٹ کا اتنا محسوس ہوگا. اچھا, پریشر نہیں ہوگا. اچھا, یہ بڑا اچھا ہو گیا, یہ بہت اچھی بات ہو گئی. ناظرین, ڈائٹ کے حوالے سے جناب بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور شائق ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق نے بتایا کہ اگر آپ فٹنس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا اسکوپ ہے, کتنا نہیں, ساری باتیں ڈیٹیل میں بتا دی. لیکن ایک بہت اہم بات میں شائق آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ٹرینر ہے اس کی بلڈ بہت ہونا ضروری ہے, یا پھر کم بلڈ میں بھی جو ہے وہ ٹرینر بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں کہوں گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو کہ اوور آل جم کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے. جیسے ہمارے جم میں بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ایک ہم نے ایسے کیے ہوئے ہیں کہ جو بہت ان کی اچھی بلڈ ہے, ایک بالکل نارمل ہے, ایک تھوڑے میرے جیسے ہیں کہ وہ باکسنگ کے لیے بھی کراتے ہیں, یوگا کے ٹائپ بھی ہو گئے, باڈی بلڈنگ کے لیے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اصل میں ٹریننگ کس طرح کی ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی نا مسٹر پاکستان والی, وہ میں نے دی اس وجہ سے تھی کہ خالی بلڈ بنانے سے کلائنٹل آپ کے پاس نہیں رکے گا. آپ کی نالج, آپ کا پروفیشنل تعلق اور آپ کی ٹریننگ کیسی ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. ریزلٹ آئیں گے کلائنٹ کو آپ کے پاس رہے گا وہ, اور ریزلٹ کی وجہ سے ہی وہ آئے گا آپ کے پاس, اور آپ کس طرح سے ان سے بات کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس اٹریکٹ رکھیں گے. تو بلڈ ہونا پلس پوائنٹ ہے, لیکن یہ نہیں کہ یہی ہونا ضروری ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو بہت اچھی بلڈ والے ہیں, ان کی انکم نہیں ہے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی بلڈ ہے ہی نہیں لیکن ان کی لاکھوں میں انکم ہے. تو یہ چیز ہے. دوسری بات آخری یہ
کہ اگر آپ ٹرینر بن بھی گئے, آپ نے اپنی بلڈ بھی بنا لی, آپ نے سرٹیفکیشن بھی کر لی, جاب بھی ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کو کیا پرابلم آتی ہے اور اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ اس کی پرابلم کیا آتی ہے کہ دوسرے ٹرینرز یا آپ کا جو سٹاف ہوتا ہے, اگر آپ کی اچھی بانڈنگ نہیں ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ گھیر رہا ہے, ہمارے کلائنٹ کاٹ رہا ہے, آپ کے اندر ایک یہ چیز رہتی ہے, اس سے حسد بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے جلن بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے بغض بھی پیدا ہوتا ہے, مطلب تینوں گناہ والی چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا کام اخلاص سے کریں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری مرضی تو جس کو جو عطا کرے. یہ انسان کے اندر رہے گا نا تو وہ سکون میں رہ سکتا ہے. بالکل. ورنہ اتنے زیادہ کمپٹیشن ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ماڈلنگ انڈسٹری ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے کو ہم کھینچیں, چاہے وہ فٹنس انڈسٹری ہو, سب چاہتے ہیں ہم دوسرے کو کھینچیں, دوسرا لوگ سمجھتے ہیں دوسرا گرے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ اپنا کام اخلاص سے کریں اور بس رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے کام کرنا, آپ کو اس کا رزلٹ دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے, اس کو اس پہ چھوڑ دیں. یہ آ کے ذہن میں رہے گا نا تو آپ خود ہی آپ کے دوسرے ٹرینر سے بھی اچھے تعلقات قائم ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو دکھے گا کہ یار آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو جلن کر رہے ہو, آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہو. آپ کے اندر جب پازیٹیوٹی دیکھیں گے نا وہ آپ کی طرف خود ہی قریب ہوں گے. واو. اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ جب سورج کو دیکھا جاتا ہے نا تو پھر باقی چیزیں خود ہی اس سے قریب ہو جاتی ہیں, اس کی روشنی سب کو اپنے اندر گھیر لیتی ہے. تو انسان کی مثال بھی وہی ہے کہ اگر آپ انسان سورج بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی روشنی سے سب کو روشن کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. اپنے تک کہ اگر آپ رکھیں گے اپنا ہنر بھی, اور یہ جلن حسد مطلب میں سمجھتی تھی یہ صرف دوسری فیلڈ میں ہی ہوتی ہے, آپ کی فیلڈ میں بھی ہوتی ہے؟ جی جی دیکھیں میرے خیال سے یہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں. تو جو انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے, جس کے اندر حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ لوگ بڑھ جائیں گے مجھ سے آگے, تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ اندر چیزیں آتی ہیں, مطلب کسی اور کو کامیابی دیکھتے ہوئے وہ برداشت نہیں کر پاتا بندہ, یہ اس کی بیماری ہے. بالکل. اور اس کی دوسری بیماری یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کامیابی کا تعلق تمہارا ٹائم الگ ہے, اس کا ٹائم الگ ہے. کیا پتا اس کا وقت آ جائے تمہارا دور اگلا آئے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اپنے ٹائم پیریڈ کے حساب سے اپنی محنت کرے اور بس رزلٹ چھوڑ دے اللہ پہ. ہاں بالکل, اگر آپ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بہترین ریزلٹس آتے ہیں. دیکھیں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے کافی سال لگانے کے بعد وہ کسی مقام پہ پہنچے, اور ایسے کئی لوگوں نے کچھ دن لگا کے کسی مقام پہ پہنچے. بالکل. اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کے حساب سے نا ہر کسی کی اپنی زندگی. میں نے وہی شروع میں بات کی کہ جو فرمایا گیا ہے کہ چشم بند, گوشت بند, لب بند, کہ آنکھیں بند, کان بند, زبان بند, بس یہ بند کر کے بیٹھ جاؤ, اپنے کام میں لگے رہو. بس جب تمہارا ٹائم آ گیا نا, ہر پھول کا کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے, جب تمہارا پھول کھلے گا تو بس کھل جائے گا. بالکل. واو دیٹس ویری نائس. شاہی کہ بہت اہم مسئلہ جو آپ نے چائے کا ذکر کیا تھا وہ میرے دماغ میں آ کے جو ہے نا وہ ہٹ کر گئی بات. ہٹ کر گئی, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ابھی آپ چائے پینے والی ہیں. دیکھیں 11 بجتے ہیں تو ہماری چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور ہماری آنکھیں نہیں کھلتی جب تک چائے نہیں ہوگی. تو ایک کپ چائے تو پی سکتے ہیں نا دن میں؟ پینے آپ کو روک کون سکتا ہے؟ کتنے کپ پی سکتے ہیں یہ پتہ ہے؟ 1-2 کپ تو پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 1 کپ پی سکتی ہیں, اور جو اوور ویٹ ہیں زیادہ وہ 2 کپ پی سکتے ہیں. اوور ویٹ زیادہ پی سکتے ہیں, 2 کپ پی سکتے ہیں, کیونکہ اوور ان کا ویٹ زیادہ ہے نا, ان کو نیڈ زیادہ ہے. ہاں اوکے. تو چینی والی چائے جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے؟ چینی تو بہت زیادہ نقصان دہ. اگر آپ اس میں گڑ ایڈ کر دیں یا شہد ایڈ کر دیں, یا آپ جو ہیں کوئی دوسری چیز ایڈ کر دیں, اسٹیویا ایک آتی ہے چیز جو مٹھاس پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر, لیکن وہ شوگر کی طرح نہیں ہوتی, تو وہ بہت بہتر ہے. اچھا. وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ورنہ پھیکی پی لیں نا. ورنہ پھیکی پی لیں. ہاں پھیکی پی لیں, پھیکی لیکن پینا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر. کسی کو برداشت ہو جاتی ہے, کوئی بولتا ہے کیا دے دیا بھائی. ہاں نہیں, میں بلیک کافی پی لیتی ہوں بھائی, اور بلیک کافی بھی بہت ہارڈ والی میں پی لیتی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو میں انشاءاللہ اب یہی سوچ رہی ہوں. لیکن ساجد بھائی کا مسئلہ ہے, ساجد بھائی تھوڑی میٹھی چائے ہی لے کے آتے ہیں. اب ان کو میں اب تو بتا نہیں سکتی, آج تو چلے ہو جائے گا, لیکن کل سے انشاءاللہ میں پھیکی چائے پیوں گی, جو کہ بہت ضروری ہے. شاید جب میرے شو میں آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں آج سے ہی شروع کرنے والی ہوں ڈائٹنگ, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. لیکن کبھی نہ کبھی شاید ایسا ہوگا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے شو میں اس طرح آتے رہیں اور آ کے لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں, کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف جانا ہے. بالکل دیجیے. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہہ دیا تھا, واپس سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری بہنیں سمجھتی ہیں ایسا کہ اگر ہمیں اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں الگ طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی, تو میں ان کو کہنا چاہوں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, اپنی ایجوکیشن اس میں حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو میں آپ کو وہ پڑھانے کے لیے کتابیں باقاعدہ تیار ہوں, آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں, آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ آ سکتی ہیں, میں اس سے کوئی چارجز نہیں لوں گا, اور امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. بالکل انشاءاللہ. اپنا انسٹاگرام کا بھی بتا دیں. انسٹاگرام میرا ہے SQ Fitness 11, اور فیس بک پہ بھی میں SQ Fitness 11 کے نام سے میرا پیج ہے.
ٹھیک ہے، تاکہ جس کو بھی جو بھی مسئلہ درکار ہو فٹنس سے ریلیٹڈ، کوئی چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹپ ان کو چاہیے تو وہ آپ سے بلا مطلب جھجک بات کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اس کے کوئی کاسٹ اس کی میں کاسٹ نہیں لیتا، میں خالی کاسٹ لیتا ہوں ڈائٹ پلان کو الگ سے بنانے کے لیے اور ٹریننگ پلان الگ سے بنانے کے لیے، لیکن گائیڈنس کے میں کئی پیسے نہیں لیتا. میں مطلب کسی کو بتانا ہوں کہ آپ کے لیے چیزیں بہتر ہیں، وہ میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. ویسے میں نے کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. ویسے ایک اچھے انسان کی نا یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک علم اللہ پاک نے آپ کو دے دیا اور آپ کامیاب ہو گئے تو آپ جب لوگوں میں بانٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ اور بڑھتا ہے. آج کل لوگوں میں یہ چیز ذرا کم دکھائی دیتی ہے شائق، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں چیز ڈیپینڈ کرتی ہے صحبت سے، اور لوگوں میں کم دکھائی دینا زیادہ دکھائی دینے کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کتنا دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار دنیا میں تو بس برائی برائی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا، جو ان کی گیدرنگ ہے، جو ان کی باؤنڈریز ہے، اس کے اندر وہ دکھ رہا ہے. بالکل. اور جہاں اگر آپ اچھی صحبت میں بہنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے اچھائی اچھائی نظر آ رہی ہے. بے شک. تو جو آپ دیکھیں گے آپ کو وہ لگے گا. بالکل صحیح بات ہے. اسی کے ساتھ شائق آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا کہ اس فیلڈ میں کتنا کیریئر اسکوپ ہے. بہت میں بھی آپ لوگوں کا متشکر ہوں جو آپ لوگوں نے میری فرمائش پہ آج کا یہ والا پروگرام جو ہے یہ موضوع انتخاب کیا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.